अगली रात मैं फिर से अपना मसौदा लेकर बैठ गया। मैं अस्पताल से घर की तरफ जा रहा था तो इलाके में यह खबर फैल चुकी थी कि हलील के साले जफरू ने अली का रिश्ता तुड़वाने के लिए अनवर को 2 दफा फोन किया और फिर उसे खत भी लिखा। इस काम में उसकी बहन सोहरा ने उसका साथ दिया था। कुछ लोग तो हलील को भी शाकी निगाह से देख रहे थे। मैं गली की नुक्कड़ मुड़ने लगा कि अचानक मेरे सामने जफरू आ गया। तुम यहाँ? मैं जफरू को देखकर चौंक गया था। यार महरोज बादशाह, रब दी कसमें मैंने खत नहीं लिखा और ना ही मैंने कोई फोन शोन किया है, पर मेरी बात पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। जफरू तो चंद दिनों के लिए गायब हो जा। नबील का दिमाग घुमा हुआ है, उसके सामने तो भूल कर भी मत जाना, नहीं तो उसने तुझे उड़ा देना है। गली की दूसरी तरफ से चंद लोगों के आने की आवाज आ रही थी। मेरा ध्यान उस तरफ गया, वापस देखा तो जफरू सच में ही गायब हो चुका था। मुझ पर भी चंद लोगों को शक था। जिनको मुझ पर शक था उनको जवाब देने के पास एक मजबूत दलील ये भी थी कि अगर महरोज ने खत लिखा होता तो अपना नाम थोड़ी खत पर लिखता। जितने मुंह उतनी बातें, सब ने अपनी अपनी ज़रफ के मुताबिक बात की थी। चंद दिनों बाद आली अस्पताल से घर शिफ्ट हो गई। आली के अस्पताल से आने के बाद हम पहली दफा छत पर बैठे थे। थोड़ी देर खामोशी के बाद नबील ने बात शुरू की। महरोज, तुमने अपने घर वालों से बात की? नानी से बात की है। तो क्या कहा उन्होंने? नबील ने जल्दी से पूछा। नानी तो बहुत खुश हुई थी, वो आजकल में अब्बू से बात करेंगी। तुमने मेरा जिक्र तो नहीं किया? नबील ने फिक्रमंदी के साथ पूछा। वो तो अम्मी अब्बू से मेरा जिक्र भी नहीं करेंगी, बस उनको एक फिक्र थी कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे घर वालों की फिक्र ना करो, उन्हें मैं मना लूंगा। वैसे तुमने बीबी जी से बात क्या की? नबील ने ऐसे पूछा जैसे वाकई ही में मैं नालायक आदमी हूँ। इतने सालों की दोस्ती में आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उस दिन हमारे लिए छत पर कोई दूध भी लेकर नहीं आया था। अभी मैं ये सोच रहा था कि मेरी छोटी बहन तहरीम ट्रे में 2 प्याले दूध रखे छत पर आई। उसने आते ही कह दिया, मैं अली बाजी का पता करने गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को दूध दे आऊं। नबील ने दूध का प्याला उठाने के बाद मेरी बहन के सर पर प्यार दिया था। उसने मेरी बहन को इज्जत दी थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। तहरीम वहां से चली गई, मैं नजरें झुकाए बैठा रहा। हम कब तक एक दूसरे से नजरें चुराते रहेंगे? मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नबील ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे अपनी अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया था, मगर मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम बना बैठा था। मुझे बताओ नबील, फिर कौन है कसूरवार? मैंने अपनी डायरी देखी है, उसमें 20 दिसंबर का पेज लगा हुआ है। कभी मुझे आरफा पर शक होने लगता है और कभी बिस्मा पर। सानिया तो गुनाहगार है ही, मैंने जज्बाती होते हुए कहा। नबील ने ठंडी सांस भरी और कहने लगा, दूध पियो, ठंडा हो रहा है। तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें समझ आ गई है, मुझे भी बताओ तुम क्या समझे हो? मैंने तलखी से पूछा। नबील ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय दूध पीने को तरजीह दी। दूध खत्म करने के बाद उसने अपना प्याला रखा और अपनी सुना दी। अपने घर वालों को रिश्ते के लिए कल ही भेज दो, नबील से बोलकर छत से नीचे चला गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो नानी मेरे इंतजार में ही बैठी हुई थी। मुझे देखा तो बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया तो कहने लगी, तुम अली से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरी वजह से वो बदनाम हुई है। बदनाम तो वो मोहब्बत की वजह से हुई है। नानी ने मुझ पर जांचती निगाह डालते हुए अपनी राय दी। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं नानी? जो मुझे 3 बार हुई थी। मैं तो बदनाम नहीं हुआ। मर्द मोहब्बत करे या नफरत, वो बाइज्जत ही रहता है। औरत नफरत करके भी बदनाम और मोहब्बत करके भी बदनाम। तुम सिर्फ ये बताओ, उससे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरे पास नानी के सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने नानी को ये जवाब दिया, अब किसी न किसी से तो शादी करनी ही है। जो तुम्हारे हिस्से की गोलियां अपने जिस्म पर खाए वो किसी की नहीं अपनी होती है। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम अपनी बताओ। मेरे दिल में अली के लिए इज्जत बहुत ज्यादा थी, मगर मैं मोहब्बत का इकरार नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्यों अली से शादी करना चाहता हूँ, बस आप मेरी इससे शादी करवा दें। नानी कुछ गौर फिक्र करने लगी। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है या अली के घर में से भी कोई चाहता है? नबील भी यही चाहता है। नबील से वादे के बावजूद मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। नानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। इंशाअल्लाह फिर ये रिश्ता हो जाएगा।
تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتی ہوں، تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے راضی کر لیا ہے۔ تمہارا دوست سیانہ نکلا، بہن کی غلطی کو گناہ نہیں بننے دیا اس نے۔ نانی، اس میں علی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے علی کی طرف سے خود ہی صفائی دے ڈالی۔ نانی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر گویا ہوئی۔ کبھی کبھی تو تم بڑی ہی سیانی بات کرتے ہو۔ پتہ نہیں نانی نے میری تعریف کی تھی یا طنز۔ اگلے دن میرے گھر والے علی کے گھر پہنچ گئے۔ نبیل نے اپنے گھر والوں کا ذہن پہلے سے بنا رکھا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ نانی نے ہی بات کی تھی۔ نبیل کے ابا کو ذات برادری کے تحفظات سے، جن کو نانی اور نبیل نے مل کر دور کر دیا۔ اس طرح میرا علی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں بروز اتوار 20 دسمبر 1998 کو افطاری کے بعد انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ایک بات کا مجھے آج تک افسوس ہے کہ خلیل بھائی اپنی بہن کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکے۔ خلیل بھائی تھوڑے بیوقوف ضرور تھے، مگر دل کے اچھے تھے۔ اس وقت نبیل کے ابا خلیل اور اس کے سسرال والوں کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ تھے۔ محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو وہ محبت بیوہ ہو جاتی ہے، اور میں اپنی محبت کو بیوہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ آج علی سے اپنے نکاح کے بعد میں نے خود سے علی کی محبت کا اقرار کیا تھا۔ جس دن عارفہ کا تنویر سے نکاح ہوا تھا، میں نے اس دن شادی سے پہلے محبت سے توبہ کر لی تھی۔ اس دن خود سے عہد کیا تھا کہ میں اپنی بیوی ہی سے محبت کروں گا۔ علی کی محبت دیکھ کر میں سچ میں کمزور بھی پڑا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ایسا بھی نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، میں خود ہی انجان بنا رہا۔ میں نے کہا نا، محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو محبت بیوہ ہو جاتی ہے۔ میں بھی نبیل کی طرح علی کی عزت بچانے میں لگا رہا۔ ہمارے طریقوں میں فرق ضرور تھا، میں تقریباً سب جانتا ہوں، پھر بھی کچھ سوالوں کے جواب صرف علی کے پاس تھے۔ وہ شرمندہ نہ ہو اس لیے میں اس سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ ان سوالوں کے جواب میں چھت پر بیٹھا خود ہی سے ہم کلام تھا۔ حیرت کی بات ہے نا، اپنی شادی والی رات بھی میں چھت پر گیا، نبیل بھی اوپر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے جانے لگا۔ نبیل نے جاتے ہوئے مجھے روک کر کہا، مہروز، میری بہن بہت بھولی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں خود ہی جذباتی انداز میں اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو علی دلہن بنی بیٹھی تھی، جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہ میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں بھی علی کے پاس بیٹھ گیا، وہ سمٹ گئی۔ ہم دونوں ہی گونگے بنے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے بازو پر جہاں گولی لگی تھی بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب تمہارے زخم کیسے ہیں؟ اب ٹھیک ہو جائیں گے جی۔ تم سامنے کیوں آئی؟ میں نے علی کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ غلطی میری تھی جی، تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی نا۔ میں نے علی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ علی خود ہی تفصیل بتانے لگی، آپ سے بچپن ہی سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے حیرت کے عالم میں علی کی طرف دیکھا۔ اگر اس میں رتی برابر بھی جھوٹ ہو تو میں ابھی کے ابھی مر جاؤں جی۔ علی تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ علی نے میری شہادت کی انگلی کو چوم لیا، پھر میری انگلی کو دائیں ہاتھ میں تھام کر کہنے لگی، میرے دل پر بوجھ رہے گا، آپ پلیز میری بات سن لیں جی۔ بولو۔ میں نے مسکراتے ہوئے علی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ علی کو میرا اعتماد مل گیا تو وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ پچھلے سال آبدہ نے آپ کو 2 ڈائریاں گفٹ کی تھی۔ میں نے ان دونوں ڈائریوں میں سے صرف ایک کاغذ نکالا تھا آپ کو خط لکھنے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو خط لکھنے کا سوچ رہی تھی کہ آپ نے بھائی کو بسمہ کے قصے سنانا شروع کر دیے۔ بسمہ کے نکاح کے بعد میں نے ایک بار پھر سے چاہا کہ آپ کو سب بتا دوں، مگر تب تک آپ کی اور عارفہ کے نکاح کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ پھر میری شادی کی بھی تاریخ رکھی گئی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ثانیہ کا فون آ گیا۔ ثانیہ سے میری اچھی ہیلو ہائی تھی۔ اس نے مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیا میری شادی کے بارے میں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ آخر میں ثانیہ نے مجھ سے پوچھا، تم مہروز سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ثانیہ کہنے لگی، بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا، پرواہ نہیں جی، پھر جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ۔ سب سے پہلے ثانیہ نے مجھ سے تنویر کی دکان کا ٹیلی فون نمبر مانگا، وہ میں نے اسے دیا۔ ثانیہ نے تنویر کو عارفہ کے ساتھ شادی پر اکسایا۔
اس کے بعد ثانیہ نے مجھے کہا کہ میں کہیں سے انور کی دودھ دہی کی دکان کا ٹیلی فون نمبر لے کر اسے دوں۔ میں نے انور کا نمبر بھی اسے دے دیا۔ ثانیہ نے مہروز مان کر انور کو فون کیا اور میری طرف سے اس کا دل کھٹا کرنے کی پوری کوشش کی، مگر انور کو یقین نہیں آیا۔ ایک دن ثانیہ نے مجھے فون کیا اور پوچھنے لگی، تمہارے پاس مہروز کی ڈائری کا ایک کاغذ تھا؟ ہاں، میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کر۔ میں نے اسے بتایا، وہ تم مجھے بھیج دو۔ تم اس کا کیا کرو گی؟ اس ڈائری کے کاغذ پر خط لکھ کر انور کے گھر والوں کو بھیجوں گی۔ وہ کیوں؟ عام کاغذ پر لکھ کر بھیجوں گی تو مہروز تو آرام سے نکل سکتا ہے، تو مہروز کو نکلنے دو نا۔ میں تمہاری شادی انور سے تڑوا کر مہروز سے کروانا چاہتی ہوں۔ اگر مہروز شک کے دائرے سے نکل گیا پھر تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈائری کا کاغذ ضروری ہے۔ اس طرح تو مہروز بھی بدنام ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ صرف میں، تم اور مہروز جانتے ہیں کہ وہ کاغذ اس کی ڈائری کا ہے۔ نبیل بھائی کو بھی پتا ہوگا۔ مہروز اپنی ہر بات نبیل بھائی سے کرتے ہیں۔ واو، پھر تو یہ اور بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے وہ ڈائری کا کاغذ ثانیہ کو TCS کروایا تھا۔ 3 دن بعد اسی ڈائری کے کاغذ پر ثانیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط مجھے مل گیا، جو میں نے انور کے گھر کے ایڈریس پر TCS کروا دیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے پچھلے ٹائم وہ خط انہیں ملا تھا۔ رات بھر ان کے گھر بحث ہوتی رہی۔ انور یہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کے گھر والے انکاری تھے۔ بارات والے دن جب آپ اور نبیل بھائی پکوائی والی جگہ سے اٹھ کر سونے کے لیے گئے تھے، اس سے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد انور کے گھر والے وہ خط لے کر لاہور پہنچ گئے۔ آتے ہی انہوں نے وہ خط خلیل بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خلیل بھائی نے وہ خط پڑھ کر ابا جی کے ہاتھ پر پھینکا اور خود پستول لے کر آپ کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ آپ دونوں یہاں سوئے ہوئے ہیں تو خلیل بھائی یہاں آ گیا۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میں بھاگ کر یہاں پہنچ گئی۔ علی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اشکوں کی چمک تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چمک ٹپک پڑتی، میں نے علی کو سینے سے لگا لیا۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، سوری۔ ان غم کے اشکوں نے خوشی کی شکل اختیار کر لی۔ علی اور میں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ مجھے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے سوائے 2 کے۔ رات کے پچھلے پہر جب علی میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ بھابھی سغرا اور خلیل بھائی کو بہت اعتراض تھا اس بات کو لے کر۔ خلیل بھائی اور نبیل بھائی میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ نبیل بھائی میری پڑھائی کے حق میں تھے، وہ جھگڑا ہی ہمارے گھر کے بٹوارے کا سبب بنا۔ خلیل بھائی نے گھر اور دکان میں سے ایک چیز کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابا جی خلیل بھائی کو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے، پھر نبیل بھائی کے مجبور کرنے پر دکان خلیل بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے۔ ابا جی یہ چاہتے تھے کہ نبیل بھائی اپنا خاندانی کام ہی کریں، مگر نبیل بھائی نے اسپیئر پارٹس کا کاروبار کر لیا۔ تمہاری تعلیم کو لے کر گھر کا بٹوارا تو ہو ہی گیا تھا، کالج میں ہی داخلہ لے لیتی۔ بھابھی سغرا نے جاتے ہوئے امی کو تانا دیا تھا کہ علی کالج جا کر ضرور چاند چڑھائے گی۔ وہ بات میں نے سن لی تھی، اس لیے میں کالج نہیں گئی۔ چاند تو تم نے اب بھی چڑھا دیا ہے، میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکل گیا۔ علی جو میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی وہ شرمندہ سی ہو گئی اور مجھ سے خفا ہونے کی بجائے مجھ سے لپٹ گئی اور اپنا منہ میرے بازو میں دے دیا۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ علی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کی گرفت میں اپنائیت تو تھی، میں پھر بھی پریشان تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ علی سے کیا بات کروں۔ وہ خود ہی میرے بازو سے سر نکال کر مجھے کہنے لگی، آپ میرا لباس ہو جی اور میں آپ کا۔ میری غلطی کو صرف 3 لوگ جانتے ہیں، میری سہیلی، میرا بھائی اور میرا لباس۔ بھائی اور سہیلی نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ کی باری ہے۔ علی نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے، ایسا لاجواب مجھے زندگی میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جلدی سے بات بدلی۔ مجھے خط لکھنے کے لیے میری ڈائری ہی سے کاغذ کیوں نکالا؟ مجھے 20 دسمبر والا پیج ہی چاہیے تھا خط لکھنے کے لیے۔ علی کے چہرے پر ایک دم خوشی لوٹ آئی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 دسمبر 1976 اور میری 20 دسمبر 1977۔ مجھے لگتا تھا یہ دونوں ہم دونوں کے لیے لکی ثابت ہوگا۔